मसीह खुदावंद के मोतबर नाम में आप सबको यसु संग सवेरा में आपकी मेज़बान स्मीना जॉर्ज का दिल की गहराइयों से सलाम पहुँचे। और मैं आपको इस प्रोग्राम में आज जो रोज़ों के हवाले से हम कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज ये हमारा रोज़ों के हवाले से दूसरा प्रोग्राम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने पहले प्रोग्राम को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, आज भी इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत रूहानी तरक्की मिलेगी आपको। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि आज फिर खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से बांट सकें। रोज़ों के अयाम में आपने हमारा पहला प्रोग्राम जो देखा, उसको सराहा, उसे पसंद किया और आपकी राय हमें मिली। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब आपकी राय हमें मिलती है, आप हमारे साथ उसको शेयर करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारी इसमें पज़ीराई भी होती है और हमें और ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो रहनुमाई है वो भी हम हासिल करते हैं। आज भी हम आपके लिए रोज़ों के हवाले से एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं और मेरा ईमान है कि आप इसमें भी बहुत बरकत पाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम एक मशहूर मलका की जो बाइबल मुक़द्दस में है, उसके रोज़े के बारे में बात करेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके हालात के बारे में कि किस तरह उसने रोज़ा रखा। ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे और पास्टर साहब के साथ मिलकर इसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं। तब तक आप तैयार रहिएगा, अभी थोड़ी देर में आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पास्टर साहब को यसु संग सवेरा में खुश आमदीद कहते हैं। जी पास्टर साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। शुक्रिया जी, खुदावंद का बड़ा फजल है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम फिर यहाँ पर मौजूद हैं और इस ख़ास दिनों में एक ख़ास एपिसोड के साथ अपने नाजरीन के सामने हाजिर हैं। जी पास्टर साहब, मैं BTL की पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आपको आज फिर एक बार यसु संग सवेरा में खुश आमदीद कहती हूँ। और इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, यहाँ पर हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब्र का सारा इख्तियार अपने खुदावंद को दें। आए मेरे साथ खुदावंद के हुज़ूर दुआ में झुकते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावंद बाप, आपकी बारगाह में झुकते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं। इस खूबसूरत सुबह के लिए हम सारा जलाल आपके पाक नाम को देकर आज के इस सारे दिन के इख्तियार आपके पाक हाथों में दे देते हैं। अब जबकि हम मिलकर आपके कलाम में से इन ख़ास अयाम के बारे में सीखने को हैं, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं, आपका फ़ज़ल चाहते हैं। हमें बोलने का, सुनने का, समझने का मसा दें। हम जितने इस वक्त सरनगू हैं, हम आपको अपनी ज़िंदगी में सारा इख्तियार आपके हवाले करके बाप मिन्नत करते हैं कि आप हमारी जान बदन रूह का ज़ुम्मा लें। हम जो कुछ आज सुने, सीखें, उस पर अमल करने वाले बने। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर साहब बाबरकत दुआ के लिए। पास्टर साहब, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने रोज़े की अहमियत और अफादियत के बारे में बात की, तो आज हमें आप ये बताएं कि जो बाइबल मुक़द्दस में एक मलका है, उसके रोज़े पर हम आज आपसे सीखेंगे कि उसने जब खुदावंद के हुज़ूर में रोज़ा रखा तो उसका सारा बैकग्राउंड और उसका नाम हदसा, जबकि हम पढ़ते हैं कि वो उसका नाम आस्तर है। तो आप इस सब पर रोशनी डालें और हमें बताएं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहूँगा कि खुदावंद का फ़ज़ल है और इसके साथ साथ मैं BTL का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक्चुअली ये प्लान एक प्रोग्राम था रोज़ों के मुतालिक, लेकिन जब उन्होंने इस बात को मैनेजमेंट ने महसूस किया तो जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई
کہ اس کے مسلسل ہر ویک کا پروگرام کیا جائے، اور ان کے اس دانشمندانہ فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس کو اور بہتر طور پر بڑی وضاحت سے پیش کر سکیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، بالکل روزہ اپنے اندر ایک بہت سارے وسیع معلومات جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں، کہ روزہ کیوں، کب، کیسے اور کن حالات میں رکھا جاتا ہے۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جن کو آگے چل کر ہم کریں گے، تو یہ سارا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے پتہ ہو، ہمیں علم ہو کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، اور اس کی پوری برکات حاصل کرنے کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ میں آج دوسرے ایپیسوڈ پر جاؤں، میں اپنے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے پہلی قسط کسی وجہ سے نہیں دیکھی، وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کا مختصر سا خلاصہ کہ پہلے پروگرام میں ہم نے روزے کے متعلق لفظ روزہ پر بات کی تھی، اور اس کا ہماری زندگی میں کتنا ہونا ضروری ہے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور کلام مقدس میں سے ہم نے نینوا شہر کے لوگوں نے جو روزہ رکھا تھا اس پر بات کی تھی۔ آج ہم، جیسا آپ نے کہا کہ کلام مقدس میں ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں ملکہ حدثہ، جن کا آستر بھی، ملکہ آستر بھی ہے، اس نام سے بھی ہیں، ان کے حوالے سے آج روزے کے متعلق بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ دن ہیں تو ہم ان دن کی افادیت پر بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ روزے کے دو پہلو ہیں جن پر میں آج تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ پہلا ہے ایک اس کا سیاسی پہلو، اور دوسرا ہے اس کا مسیحی پہلو۔ سیاسی پہلو میں اسے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک بھوک ہڑتال ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ کسی حد تک ٹھیک ہے، پرامن احتجاج بھی ہم اسے کہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا منفرد اس لیے ہے کہ اس میں ہم سیاسی پوائنٹ سے بھی اگر کہیں تو چلیں ہم بھوک ہڑتال ہی کر کے خداوند کے حضور دعا میں جھکتے ہیں، خداوند کے حضور اپنی عرضیں، اپنی منتیں رکھتے ہیں۔ اور جو اس کا مسیحی پہلو ہے، جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے کہ جی آپ کچھ مدت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جی ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ مسیحی پہلو یہ ہے کہ ہمیں روزے کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے صرف خدا کی حضوری میں ہونا ہے، اگر ہم مکمل طور پر اس روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ روزے کے متعلق مختلف کلیسیاؤں میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ صرف کیتھولک مشن سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو مشن ہیں، باقی جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، ان پر روزے کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں جاننا بھی، اور کیا ہمارے اوپر یہ روزے فرض ہیں، یہ سب اسی بات سے شروع کروں گا، آپ کی آخری بات سے، کہ روزے ہم پر فرض ہیں۔ کلام مقدس میں روزہ رکھنے کی بظاہر واضح کوئی ہدایت نہیں ہے، ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی اس پر تفصیلی لیکن بہرحال ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے قوم پہ یا گھرانوں پہ تو روزہ رکھتے تھے لوگ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس کو فرض نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جی، مختلف کلیسیاؤں کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ راکھ کے بت سے شروع ہو کر 40 روزے کی جو روایت قائم کی گئی ہے، اس کا آغاز کیتھولک کلیسیا سے ہی ہوا، اور وہ آج بھی اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کیے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پازیٹیو پوائنٹ ہے جو کہ اس کلیسیا کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم انہوں نے سال کے 365 دنوں میں سے یہ 40 دن تو مخصوص کیے ہیں کہ جن پر کم از کم لوگ اگر روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ان کا خیالات،
اس کا دھیان سوچتے ہیں اس پہ۔ ان کی سوچ اس طرف ہوتی ہے، اور ہم اس کی افادیت اور اس پر بات چیت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اکثر گرجا گھروں میں دیکھا ہے کہ اس کی باقاعدہ ہفتہ وار عبادت ہوتی ہیں. بالکل عبادات ہوتی ہیں، ریگولر ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچز جاتے ہیں تو روزے کے متعلق بھی سیکھتے ہیں، جو بڑا ضروری ہے سیکھنا. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہر جگہ پر پلس مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. روزے کی جو بات ہے، کچھ کلیسیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کچھ کلیسیاں ہیں، کچھ مشنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ سال کے 40 دنوں میں ضروری نہیں ہے، ہم سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. انڈیڈ یہ کانسیپٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. ہم جب اپنی ضرورت کے لیے، یہ ویسا ہی ہے کہ جیسا ہمارے لیے دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہم جب چاہیں ہم اپنے خداوند کے حضور جھک کر خداوند کے لیے دعا میں اپنی مناجات ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ روزہ اگر ہم رکھ کے دعا کرتے ہیں تو یوں کہیں کہ یہ ہم اپنی دعا کو ایک بیک اپ دے دیتے ہیں، ایک سپورٹ دے دیتے ہیں، جو کہ بالکل کبھی بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. کیتھولک کلیسیاؤں میں اگر ہم روزے کی افادیت پر بات کریں تو راکھ کے بدھ سے عید پاشکا تک یا گڈ فرائیڈے کے دن تک تمام جو فرائیڈیز آتے ہیں، جو جمعے آتے ہیں، ان کے دوران گوشت کھانے پر پابندی ہوتی ہے کہ جی نہیں، پاسٹر صاحب گوشت سے صحیح- پرہیز کیا جاتا ہاں ہے. جی. بالکل پاسٹر صاحب بڑی اچھی بات کہی. واقعی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ گھرانوں میں ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جمعے کو ہم گوشت نہیں کھاتے. اس پر ہم مزید بات چیت کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لے کر ہم پھر آ کے آپ کے ساتھ بات چیت کا آغاز یہیں سے کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا، یہیں رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روزے کی اہمیت اور افادیت کو لے کر آگے چلیں گے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کھانے پینے پر پابندی، روزوں کے دوران کھانے پینے پر پابندی، اور خاص طور پر کچھ لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزوں کے ایام میں اسپیشلی جمعے والے دن وہ گوشت نہیں کھاتے. ہم اس بات کو لے کر آگے چلیں گے اور پاسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے. جی پاسٹر صاحب. جمعے کو گوشت نہ کھانا، پھر وہی بات ہے کہ یہ کچھ ایسی روایات ہیں، یہ کچھ ایسے قوانین ہیں، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کلیسیاؤں نے اپنے لیے روایتی طور پر انہیں قائم کر رکھا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ کلیسیا کے قوانین ہیں، یہ کلیسیائی قوانین کا انہیں نام دیا گیا ہے، اور یہ اس زمرے میں آتے ہیں. کلام مقدس اس بارے میں کوئی واضح ہدایت ہمیں نہیں دیتا، یا کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا یہ گوشت نہیں کھانا، اس دن کھانا ہے، اس دن نہیں کھانا، فلاں گوشت کھانا ہے، فلاں نہیں کھانا. کیونکہ روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ بالکل آپ نے کچھ نہیں کھانا، آپ بالکل خداوند کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، اپنا کھانا پینا بند کر کے، پانی شانی بھی نہیں پیتے، تو اسی عاجزی کی حالت میں. تو یہاں پہ مطلب یہ جب سنتے ہیں کچھ لوگوں سے کہ گوشت نہیں کھانا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا اس طرح کے کوئی حکم بائبل مقدس میں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کلام مقدس میں، میری دانست کے مطابق ایسے کوئی پابندی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ صرف کچھ بھی نہیں کھانا، اس پر ہم اپنے اگلے پروگرامز میں ہم ضرور بات کریں گے. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اور ہم اس موضوع کو مزید اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کیا کھانا چاہیے، کیسے نہیں، جیسے یہ سوالات ہیں. بہت سی جگہوں پر روزے کے لیے اکثر سوالات اٹھتے ہیں. ہم جب بھی کلیسیاؤں میں جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی پاسٹر جی عمر کی کیا حد ہے، جی کس حد تک، کب سے کب تک عمر کے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر کی بھی کلام مقدس میں کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ کلیسیائی قانون ہے کہ 14 سال کی عمر سے روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا چاہیے.
اور پھر 18 سے 60-70 سال تک جب صحت اجازت دے روزہ رکھ سکتے ہیں. خداوند کے حضور روزہ رکھ کر جھکنا یہ ضروری ہے. باقی جسے خداوند کا پاکرو ابارتا ہے، جسے خداوند کی محبت ہے، وہ خداوند کے لیے عقیدت میں روزے رکھ سکتا ہے. اور روزہ رکھنا ایک مسیحی ایمان کا لازمی جزو ہے. ہمیں اس شدت کو بھی محسوس کرنا چاہیے. اور جیسا ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خداوند کی توجہ کو حاصل کرنا، اس کی اٹینشن کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ خداوند کے حضور روزہ رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے روزے کے متعلق اتنے تفصیلی ہمیں بتایا، اور یقیناً ناظرین نے بہت کچھ اس میں سے سیکھا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے جو ہمارا موضوع ہے، کہ جو ایک مشہور ملکہ ہے بائبل مقدس میں، اس نے روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے. تو پاسٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے، جو ملکہ استر نے روزہ رکھا تو اس کے روزے کا کیا مقصد تھا، کس طرح قبولیت ملی، کیا جو اس کی منشا تھی اس کے مطابق خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا؟ یہ سب جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آئے، اور ہم بھی یہ جانیں اور سیکھیں کہ روزے کی اہمیت واقعی ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے. ملکہ استر جن کا پیدائشی نام کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں حدثہ تھا، اور اس سے اس کے کزن یعنی اس کا جو چچا زاد تھا مردکی، اس نے پالا تھا. اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ حیات نہیں تھے، تو اس نے اسے پالا. میں بہت مختصر بات کروں گا، وقت بڑا قلیل ہے، لیکن میں ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اس کہانی کو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن پرانے عہد نامے میں استر کی کتاب یہ ایک کلام مقدس کی بڑی منفرد کتاب ہے. آپ ضرور پڑھیں، اور منفرد اس لیے کہ ہے یہ بائبل مقدس میں، لیکن سب لوگ، بہت یہ عام بات ہے، بہت لوگ جانتے بھی ہیں کہ پورے استر کی اس کتاب میں کہیں بھی خداوند کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں بھی خداوند سے مخاطب نہیں کیا گیا. استر جو ہے وہ اسے پالا اس کے کزن، چچا زاد کزن مردکی نے، اور یہ اس کی عزت، اس کا حکم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مانا کرتی تھی. جب بادشاہ اخشویرس نے اپنی بیوی سے غصے ہوا، اپنی ملکہ سے، استر سے پہلے جو ملکہ تھی، اس نے کسی تقریب میں پیغام بھیجا کہ ملکہ کو بلایا جائے، اور ملکہ جب نہیں آئی، کسی وجہ سے اس نے انکار کیا یا اس نے بادشاہ کے حکم کو رد کیا، تو پھر بادشاہ کے صلاح کاروں نے اسے صلاح دی کہ اس طرح اگر یہ ملکہ انکار کرے گی اپنے ہسبینڈ کا، تو باقی جو قوم ہے ان خواتین میں بھی اپنے مردوں کے لیے آواز اٹھانے کی ہوگی. تو پھر بادشاہ نے اس خاتون کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ جو اب بادشاہ کے لیے ملکہ کا چناؤ کرنا تھا. بہت سی ریاست کی کماریوں کو تیاری کے لیے بادشاہ کے حضور، بادشاہ کے محل بھیجا گیا. ان میں ایک یہ خاتون استر بھی گئی. جی. اور استر جو تھی یہ بنیامینی قبیلے سے تھی، یہ یہودی تھی. اور استر کا جو مردکی کزن تھا، جو مردکی تھا، اس سے حامان کی تھوڑی سی نہیں بنتی تھی. حامان جو بادشاہ کا ایک صلاح کار تھا، اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ مردکی نے ایک پیغام بھیجا کہ بادشاہ کے محل میں اس کے کچھ لوگ ہیں جو اس کی بغاوت کر رہے ہیں، اور پھر وہ بات ثابت ہوئی، اس کو فیور ہوا. بڑی خوبصورت کہانی ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں وقت کو دیکھتے ہوئے ملکہ استر کی طرف آتا ہوں. تو یہ فرمان جاری کر دیا حامان نے کہ ریاستوں میں جتنے صوبے ہیں، جتنی اس ملک میں ریاستیں تھیں، ان سب صوبوں میں جتنے یہودی لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. فرمان بھیج دیا گیا. اس نے بادشاہ اخشویرس کو صلاح دی، اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پروانہ لکھ کے بھیج دیا جائے. اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی بھی اتار کر دی، کہ رواج تھا کہ بادشاہ کی طرف سے جو فرمان جاری ہوتا تھا اس پر مہر لگائی جاتی تھی بادشاہ کی انگوٹھی کی. تو جب وہ فرمان چلا گیا، بات چلتے چلتے جب
मर्दकी तक तो पहुंची तो उसने कहा, अब उसके दिल में अपने कौम के लिए तड़प थी, उसने किसी तरह महल में अस्तर को पैगाम भेजा। तब तक मलका जो है वो चुनी गई थी, बहुत सारी लड़कियां गई थी और उनमें से बादशाह ने अस्तर को चुन लिया था, ये मलका बन चुकी थी। तो मलका अस्तर ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल में एक तड़प हुई कि अपनी कौम के लिए कुछ करने की, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो वो नहीं कर पा रही थी। तो मर्दकी ने उसे पैगाम भेजा कि ये ना समझ कि तू मलका है तो तू बच जाएगी, ये मत भूल कि तू भी यहूदी है, तुझे भी मरना है। इस बात को अस्तर ने इतना अट्रैक्ट किया कि वो फौरन उठी। मैं एक सवाल रखता हूँ आपके सामने, सुनने वालों के सामने, अपने कलाम में से आपने भी अपनी बात में कहा कि अस्तर ने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा जी, और अस्तर ने जो रोज़ा रखा ये क्या था? हम इसको कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि हकीकत में ये रोज़ा था क्या। मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, मैं आपसे सवाल रखता हूँ, आप ज़रूर सोचें कि ये रोज़ा जो अस्तर ने रखा था किसके लिए रखा था। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यकीनन हमें ये सोचना चाहिए कि मलका अस्तर ने क्यों रोज़ा रखा था। नाज़रीन, आप भी सोचिए, पास्टर साहब ने जो सवाल किया और उसके बारे में मैं भी सोचती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि आपको भी सोचने का टाइम मिल जाए और मुझे भी सोचने का टाइम मिले। वक्फे से वापस आकर पास्टर साहब के पास चलेंगे और अपना सवाल उनके आगे रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा खूबसूरत सवाल पास्टर साहब ने हमसे किया। आए हम इसका जवाब पास्टर साहब से लेते हैं। जी पास्टर साहब, हमें बताइए कि मलका अस्तर ने जो रोज़ा रखा उसका मकसद क्या था? बहुत अहम है हम सब के लिए जानना। अब तक जितना मेरा वास्ता पड़ा है कलीसियाओं में, लोगों का ये ख्याल है कि मलका अस्तर ने जो रोज़ा रखा या रखवाया, अपील की, वो अपनी कौम के लिए रखा, जबकि ऐसा नहीं है। दस्तूर था कि बादशाह के हजूर में बादशाह की इजाज़त के बगैर कोई भी जाएगा, बादशाह की इजाज़त के बगैर कोई भी अगर जाएगा तो वो हलाक कर दिया जाएगा। अब मलका ने अपनी कौम को बचाने के लिए बादशाह के हजूर जाना था, लेकिन ये दस्तूर था कि जिसे बादशाह पसंद करता था उसके आने को बादशाह को नागवार नहीं गुजरता था। तो बादशाह के हाथ में जो सोने का आसा होता था, जो लाठी होती थी, वो अगर उसकी तरफ बढ़ा देता था तो फिर उसकी जान बख्शी हो जाती थी। अब अस्तर ने ये अपनी जान का रिस्क लेना था अपनी कौम को बचाने के लिए, तो उसने ये तय किया कि मैं जाऊंगी। अब उसने फिर अपनी कौम के लोगों से अपील की, मर्दकी को पैगाम भेजा कि मेरे लिए रोज़ा रखें। कौम ने जो रोज़ा रखा वो अस्तर के लिए रखा। अस्तर ने जो रोज़ा रखा अपनी सहेलियों के साथ मेरे लिए रखा। कलाम में से देख लें आप जी, अस्तर की किताब में से देख लीजिए जी, कलाम मुकद्दस में से पुराने अहदनामे में है अस्तर की किताब, उसका 4 बाब और 15वीं और 16वीं आयत को ज़रा आप पढ़ दीजिए। आप भी गौर से सुनिएगा, खुदा उनके कलाम में लिखा है। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तब अस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। बड़ा वाज़ेह है, हुक्म दिया
کہ جا کے سوسن میں جتنے یہودی ہیں ان کو کہو کہ تم میرے لیے روزہ رکھو. منت کیا تھی؟ کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی اپنی قوم کو بچانے کے لیے، بادشاہ کی اجازت کے بغیر، بادشاہ کی مرضی کے بغیر. اگرچہ وہ ملکہ تھی لیکن آئین کی خلاف ورزی اس نے کرنا تھی. کلام میں لکھا ہے کہ میں جو کہ آئین کے خلاف ہے، تو تم میرے لیے روزہ رکھنا کہ اگر میں مر گئی، ہلاک ہو گئی، بادشاہ نے میری ہلاکت کا حکم دے دیا، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، مرنا تو ہے ہی. یا اس فرمان کے تحت یہودیوں کے ساتھ میں مر جاؤں گی، یا اپنی قوم کو بچانے کے لیے میں پہلے مر جاؤں گی. لیکن اگر نہ مری تو کم از کم میں بچوں گی تو ساتھ قوم بھی بچ جائے گی. تو یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس بات پر سنا سنی بات کرتے ہیں کہ آستر نے روزہ اپنی قوم کے لیے رکھا تھا. آستر نے اپیل کی تھی اپنی زندگی بچنے کے لیے کہ تم میرے لیے روزہ رکھو. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آستر اس روزے کی حالت میں، 3 دن کا ایک ہی روزہ تھا کہ پوری قوم نے روزہ رکھا، آستر ملکہ نے روزہ رکھا، اور وہ روزے کی حالت میں بادشاہ کے حضور گئی، اور پھر بادشاہ نے اس کی جان بخشی. بادشاہ کو اس کا آنا ناگوار نہیں گزرا، بادشاہ کو پسند آیا اور اس نے اس کی بات سنی. اور پھر یہ کہانی آگے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس نے اپیل کی، اور پھر وہ حمان جو تھا وہ مردکی کو سولی چڑھا دینا چاہتا تھا. اس نے 50 ہاتھ اونچی سولی بھی بنا لی تھی، اور پھر اسی سولی پر خدا اس کو لٹکایا گیا. یہ خدا کا نظام ہے. اس کے عوض چونکہ مردکی نے ایک پیشگوئی کی تھی، ایک جو سیاست اس کے ملک بادشاہ کے خلاف ہو رہی تھی اس کی خبر دی تھی، تو اس کی پاداش میں بادشاہ کو پسند آیا کہ اس شخص نے میری جان بچائی ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں. پھر اس سے بھی ایک بڑا منصب دیا گیا. یہ بڑی خوبصورت کہانی، بڑی خوبصورت، پڑھیں تو بالکل اپنے آپ کو اسی جگہ پر آپ محسوس کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. آستر جو تھی وفادار تھی، اپنے آئین کی، اپنے ملک کی، بادشاہ کے بطور ملکہ، اپنی قوم کے ممبر ہوتے ہوئے وہ وفادار رہی. اس نے خداوند سے بھی وفاداری کے ایمان کا پکا اظہار کیا کہ میرے لیے روزہ رکھو، میں جا رہی ہوں، یہ روزہ ہی ہے جو مجھے بچائے گا. اور آج میں اپنے سننے والوں کو اس بات پر انکریج کرتا ہوں کہ یہ روزہ ہی ہے، یہ دعا ہی ہے جو ہمیں ایسے حالات سے بچاتی ہے، جو ہمیں ایسی کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے. روزے کے بعد نہ صرف آستر خود بچی بلکہ اس نے اپنی پوری قوم کو بچا لیا، اور نہ صرف خود بچی، نہ صرف قوم کو بچایا، بلکہ وہ جو قوم کے خلاف سازش رچ رہا تھا اس کو بھی تختہ دار پر لٹکایا. بہت خوبصورت باتیں، بڑا اچھا کلام خداوند نے پاسٹر صاحب آپ کو دیا اور آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. یقیناً ناظرین جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کو بہت برکت ملے گی اس کلام مقدس کے وسیلہ سے. آپ بھی اپنے دل میں یہ خیال، یہ فکر رکھیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، ایک دوسرے کی روحانی ترقی کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے. جب بھی ہماری قوم پر، ہمارے گھر پر یا کہیں بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور دعا میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہمیں ان کے لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے. روزوں کے یہ جو پروگرامز ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے. آگے چل کر ہم مزید موضوعات پر گفتگو کریں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.